ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کل مرحومین و مرحومات بالخصوص حاجی محمد تقی راشد کی فیملی کے مرحومین کے لیے تلاوت فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن برائے تعجیل ظہور امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بلند ترین ہدیہ الصلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین العبد المعید الرسول المصدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسمی مصطفیٰ محمد، درود بھیجیے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین والائمۃ الہداۃ المہدیین الراشدین المنتجبین، لا سیما لا بقیت اللہ فی ارضہ وحجتہ علی العالمین۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت کو، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل کو پروردگار سے طلب کیجیے۔ عجل اللہم لہ الفرج، عجل اللہم لہ الفرج، عجل اللہم لہ الفرج، ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم القیامہ۔ برائے استجابت دعا ہدیہ الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، وقولہ الحق وقولہ الصدق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قلت العفو اقبح العیوب والصر الی الانتقام اعظم الذنوب۔ Today we'll talk about another good trait, and that is forgiveness. So this trait is very important if you want to build your character, if you want to have a good character, a Fatimi character, then you need to forgive many people. Because if you collect hatred for the other people, if we have hatred, and in other terms we can say if we have books for the other people, it will remain in our heart and we will not get a space for love. I can clear this point with an example. You know, if this room is lightened with the lights, so there's no darkness here. When there is darkness, there can't be any light. So either you can take darkness or you can take light. So these darkness and light can't be in the same place. So if you want your heart for love, if you want to purify your heart, especially for love of Allah and love of Aimma alayhimus salam and kindness to the people, then you need to forgive others. It needs two things. We have to think about it. That's why in my first discussion, I talked about reflection. So in every discussion, you have to reflect, and I have to reflect also, that if I don't forgive other, if I don't get that power to forgive other, if I can't encourage myself to forgive others, then it can be dangerous for me, and I need to take help from Imam alayhi salam. Just think about the people who are waiting for your forgiveness. Okay?
Some people are asking for forgiveness, and some people are not asking for the forgiveness, but you have something in your heart, hatred or books for them, and you are not ready to forgive them. So think about it and listen to this hadith of Imam Ali alayhi salam. He said, the lack of forgiveness is the ugliest of all flaws. It's the ugliest trait. If you can't forgive any person, then it means you can't be a good person, you can't be a Mu'min, you can't be a Muslim. So this is the ugliest of traits. And haste, or you can say like you want to be very quick and you want to take the revenge quickly. So Imam say a haste in seeking revenge is the greatest sin. والسرعة إلى الانتقام أعظم الذنوب. For example, we enter into a room, a mother enter into a room, because I always giving an example for the children uh, doing something with their mother. But the mothers also have to learn that if they don't have this ability to forgive their child, then the child will not learn it. The child will learn the same thing because action speaks louder than words. You enter into a room and you are looking at your child, and your child is indulged in any bad thing. The first thing you need, you can straight away scold at that child. You can do this. But the good thing or the right way is to ask your child and to find the root cause of that indulging. Why your child is attractive toward that habit, why your child is doing it, maybe because of some bad company, maybe because of some things you are not providing them. So there must be some root causes. And if your child is telling you the facts and asking for your forgiveness, then please forgive them. Okay? Because if you can't forgive your child can't forgive you. That child, this is two-sided thing. Because you don't have, the first thing is self-control. I entered into a room and I'm seeing my child doing a bad thing. Or I'm seeing any relative doing a bad thing. I need to control myself, because before giving any judgment, I have to find out the cause. So if I have that self control, then I can listen to that person, and I can also help myself, because if you judge that person initially, then you are giving hatred to that person and you are keeping it in your heart, and your heart is becoming filthy. So that's why you have to ask, and you need that self control. So the same child, because this is two sided, if you can't forgive your child, that child can't forgive you. Because like in many cases, especially in this era, youth is expecting a lot from their parents, and that's a fact. Like they want the best food, they want the best facilities, they want the best technology. Yeah, isn't it true? It's true. Like the youth is asking for and expecting for many things, and if you are not ready to forgive them, then at some points, if you unable to provide them anything, they will not forgive you. Like, mama, you cook this thing, I don't like it. Like the way I wanted to eat it, it's not cooked like that. This is also your mother is telling you, okay, I wasn't feeling well, so that's why I cooked it in that way. So please forgive me this time. So accept my apology. Then the child need to accept it also. Okay. So this is not about a very, very big enemies and you need to forgive them. This is for the smallest things also. You are not ready to accept that apology,
then you will not be ready to accept the big apologies also. So, the first thing is the self control, and the second thing is a strong will. If you have a strong will and you know that even our Aimma alayhi salam, our Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad, like he forgave the enemies. Prophet on Fateh Makkah, on the victory of Makkah, Prophet forgave the biggest enemies also. So he announced that forgiveness. So the message of Islam after victory of Makkah, the biggest victory is forgiveness. And this is also a message from the victory of Makkah that if you have the power, if you have the authority, if you are successful, then don't take that authority in a negative manner. Don't try to manipulate people. Just try to use it in a way Prophet used it. So Prophet forgave the people and announced the forgiveness for all of them. So we need to learn this. Uh, why I'm saying this, that in the smallest things we have, and our youth is expecting a lot from us, because as a teacher, I had a student, and one day she told me that I think she was crying badly in the class, and I asked her, "What's your problem?" She said, "I will tell you after class." Then she joined me in the corridor and she talked to me and she said, "My mother did nothing for me in my whole life." And she was like 15 years old, O-level student. So I said, "Okay, you are giving this statement to me. Take a paper at the night time and write down, just think about one thing your mother did for you. Just write that one thing and bring it for me." The next day she came to me and she had a list and she was crying. And she said, "My mother did a lot for me." So this is all about realization. So if we are expecting a lot and if we are not ready to forgive our child and our child are not ready to forgive us, then at that point we can't achieve that character building at all. So another saying of Imam Ali alayhi salam, it's a very beautiful saying. Like forgiveness is giving me calm thing and a peaceful heart and stability. If I forgive other, I can achieve this thing. Imam said, "Man atraha al-haqqa istaraha kalbahu wa lubbah." He who eradicates hatred, his heart and reason will be at ease. Like if you forgive others, then that person will be peaceful also. But the first person who is taking advantage of that forgiveness is your heart. It will be calmful and it will be at istarahat. That word istaraha, like you will be calm, you will be peaceful. Why we are complaining like, uh, I don't find peace anywhere. I don't find peace anywhere. There's no peace outside. The peace is inside. If you don't have peace inside, then no one can provide you the peace. Are you getting my point? That's very important. If you are, if you have like from your childhood and now you are adult, so at till now you are just collecting the hate of people and you're not ready to forgive anyone, then just imagine the condition of your heart. You will get anxiety then, you will get stress then, you will get depression then. So inshallah, may Allah give us the tawfiq and think about it. Think about it. If Imam can forgive Hazrat Hur alayhi salam, if Imam can forgive Hassan bin Musanna alayhi salam, I will talk about him inshallah in tomorrow's lecture. So we need to learn it as well, and we need to. I had a teacher
I think it's worth mentioning. I had a teacher, and she's Khanum Jafri. She's in Qom. She said, just think about it that this person is Fatimi. Okay, like this person relates to Hazrat Fatima salamullah alaiha. So why don't I just forgive that person, because that person relate to Hazrat Fatima, and if I forgive any person that is related to Hazrat Fatima alayhi salam, Hazrat Fatima alayhi salam will be happy. Yeah, that's very beautiful and that's very important. Inshallah, we can make Hazrat Fatima salamullah alaiha happy with forgiving a lot of people in these days and nights. Inshallah, recite a salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Qilat khulil jannah. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ابتدائے کلام اس پروردگار کے نام سے کہ جس کی تعریف کو، جس کی حمد اور جس کی ستائش اور ثنا کو بیان کرتے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ کی ایک بہت ہی خوبصورت دعا میں ایک مطلب کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں کیونکہ تو قابل حمد ہے. یعنی میں تیری تعریف اس لیے بیان نہیں کر رہا. بعض اوقات آپ کسی کی تعریف بیان کریں لیکن وہ ڈیزرو نہیں کرتا، لیکن کہا یا اللہ میں جتنی تیری تعریف بیان کر رہا ہوں تو لائق حمد ہے، یعنی تو اس کو ڈیزرو کرتا ہے. تو یہ ساری تعریف جو میں تیری بیان کر رہا ہوں یہ اس لیے ہے کیونکہ جو کچھ نعمتیں مجھے مل رہی ہیں وہ تیری جانب سے ہیں، جو کچھ احسانات مجھ پر ہو رہے ہیں، جو بلیسنگز میرے پاس ہیں، جو کچھ مجھے زندگی میں ملا ہے وہ صرف اور صرف تو نے عطا کیا ہے. پروردگار میں تیری تعریف بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ اگر تو میرے نصیب میں کچھ نہ لکھتا، دیکھیں اگر اللہ ہمارے مقدر میں کوئی چیز نہ لکھے، آپ چاہے جتنی کوشش کر لیں آپ کو مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی. تو جو اس نے لکھا ہے، کیا ہمارے پاس ابھی ہم نے اتنا وقت صرف کیا اور ہم سوچیں کہ اس نے ہمارے نصیب میں کیا کچھ لکھ دیا ہے؟ اور اس میں سب سے اوپر اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے. یہ ٹریئر ہمیں عطا کیا ہے. اگر وہ نہ چاہتا اور ہمارے نصیب میں یہ نہ لکھتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کہا پروردگار میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں کہ تو نے میرے نصیب میں بہترین نعمتوں کو لکھا ہے، اور اگر تو نہ چاہتا تو بہت سی آفات، بہت سے پرابلمز، بہت ساری مشکلات، بہت سے ایشوز ایسے تھے جو مجھے گھیرے رکھتے اور مجھے کوئی نجات نہ دے سکتا. آپ سوچئے کہ اللہ نے آپ کو شاید زندگی میں کون کون سے مرحلے پر کیسے کیسے نجات دی ہے. اس پر کبھی غور کیجئے گا کہ ہم بعض اوقات ایسے زندگی کے فیزز میں آ جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، سفینۃ النجات کا واسطہ دیتے ہیں اور پھر اللہ ہمیں نجات دے دیتا ہے. کبھی کسی ایسے لمحے کو یاد کر کے، جب آپ نماز میں شکرانلہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو کبھی کسی ایسے مومنٹ کو یاد کیا کریں جب آپ پوری طرح سے سٹک تھے اور اللہ نے آپ کو وہاں سے نکالا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. یہاں ہم اس پروردگار نے جو ہمارے نصیب میں لکھا اس میں سے ایک یہ ایام ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اس میں پیغام کربلا کو سمجھ سکیں. اور اس کو سمجھنے کے لیے زیارت عاشوراء کو سمجھنے کا جو سفر ہم نے شروع کیا، کل ہم اس جملے پر پہنچے تھے کہ جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثاری والوتر الموتور. میں نے آپ کو واضح کیا کہ خدا کے لیے یہ خون خدا کا کلمہ یا اس کا ٹرانسلیشن اگر کیا جائے تو امام حسین علیہ السلام کیسے خون خدا ہیں. ہم نے بہت کوئکلی بیان کیا تھا.
اس لیے میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے واضح کر دوں، کیونکہ ہم جس ایرا میں رہ رہے ہیں وہاں پر ہم پر جو تہمتیں لگائی جاتی ہیں یا ہمیں جس طرح سے ہمارے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں یا ہمارے اوپر جس طرح سے سوال اٹھائے جاتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ میں ان کے جواب بتاؤں۔ ہم امام حسین کو خون خدا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ اسلام زندگی دیتا ہے۔ اسلام، میں نے ایک آیت پڑھی کہ رسول اور اللہ آپ کو اپنی جانب بلاتے ہیں، ان کے بلانے پر جواب دیں، اگر آپ جواب دیں گے لما یحییکم، وہ آپ کو زندہ کر دیں گے۔ پھر میں نے ایک اور روایت پڑھی کہ لا حیات الا بالدین، دین کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور جو دین کو بچانے والی شخصیت ہے، خدا نے کچھ افراد کو منتخب کیا تاکہ وہ دین کو بچا سکے۔ کیسے؟ ایک ایگزامپل سے میں اس کو واضح کر دوں۔ دیکھیے، کوئی شخص ہے، بیمار ہے، اس کے باڈی کے اندر بلڈ لیول کم ہو گیا ہے۔ صحیح؟ بلڈ کیا ہے؟ آپ کی زندگی کو سپورٹ کر رہا ہے، ایک سپورٹیو ایلیمنٹ ہے۔ اب اس کو بلڈ لگایا جاتا ہے، اگر اسے وہ بلڈ نہ ملے اور وہ اس لیول پر پہنچ جائے کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے، تو ہم کیا کہیں گے کہ جو بیسک ایلیمنٹ تھا وہ بلڈ تھا، کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی بچائی جا سکتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام اسلام کی بقا کے لیے یا اس کو بچانے کے لیے بالکل ویسے ہی ہیں۔ یعنی اسلام کو اس وقت ضرورت تھی کہ امام حسین علیہ السلام قربانی دیں اور پھر اسلام کو بچایا جا سکے۔ تو اس لیے اگر ہم اس کے لیے سار اللہ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں تو اس میں کسی قسم کے شبہے کی بات باقی، کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہ جاتی۔ اس کے بعد ایک اور چیز، والوتر الموتور، میرے ساتھ کہیے گا کیونکہ یہ جو جملہ ہے اس کو میں آپ کے سامنے واضح کرنے لگی ہوں اور ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن کو بھی پڑھتے ہیں، اس پر بھی ایک سوال اٹھایا جاتا ہے۔ والوتر الموتور یعنی وہ شخصیت کہ جن کا انتقام لیا جائے گا۔ اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ جناب مختار ثقفی نے امام حسین کا انتقام لے لیا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جب ظہور ہوگا تو امام کا اصل انتقام اس وقت لیا جائے گا۔ صحیح؟ ہمارا یہ بلیو ہے نا؟ تو حضرت مختار نے کیا کیا تھا، اس کو بھی میں آپ کے سامنے واضح کروں۔ دیکھیے، جو حضرت مختار نے انتقام لیا تھا وہ ایک ظاہری شخص کا انتقام تھا، اور اس شخص کا بھی پوری طرح سے انتقام نہیں تھا، کیونکہ جو امام حسین کا مقام اور مرتبہ ہے اس کو خود مختار ثقفی نے ایک جملہ کہا تھا، وہ میں ابھی آپ کے لیے بیان کرتی ہوں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز واضح کروں، امام حسین علیہ السلام کے جانے کا نقصان، میں نے آپ کو زیارت ناہیہ کے جو جملات پڑھے تھے اس میں بتایا کہ امام صرف مسلمان نہیں ہے امام زمانہ کے مطابق، بلکہ اسلام ہے، اور ان کی شہادت اور ان کے اصحاب با وفا کی شہادت اور ان کی اولاد کی شہادت، اس سب کا نقصان سوسائٹی کو ہوا، کیونکہ وہ ہدایت کے لیے آئے تھے اور ان کی شہادت کی صورت میں ہم ان سے جلد محروم ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں اس محرومی کا وہ جو جتنا ہم جلد محروم ہوئے ان کی اس ہدایت کے وجود سے، اس کا انتقام امام زمانہ آ کر لیں گے، کیونکہ اس کا انتقام مختار ثقفی نہیں لے سکتے تھے۔ خود مختار ثقفی نے جب عمر سعد لعین کا سر آیا اور اس کے بیٹے کا سر آیا تو جناب مختار ثقفی اپنے مقام سے بلند ہوئے اور رونے لگے اور کہا کہ مولا، آج میں نے عمر سعد کے قتل کے ذریعے سے آپ کا انتقام لیا اور میں نے اس کے بیٹے کے قتل کے ذریعے سے حضرت علی اکبر کا انتقام لیا۔ پھر ہوتے ہوئے کہا نہیں مولا، اگر میں قریش کی 3/4 آبادی کو بھی قتل کر دوں تو امام حسین اور حضرت علی اکبر کی ایک انگلی کا انتقام بھی میں نہیں لے سکتا۔ جناب مختار بے شمار جناب مختار مقام جانتے ہیں امام حسین کا، اس لیے ان کے ذہن میں یہ کلیئر ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں ان کی دل کی تسلی کے لیے یا مومنین جو اس وقت میں
امام کا ساتھ نہیں دے سکے، کسی بھی وجہ سے زندان میں تھے یا کسی بھی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکے امام تک، ان کے دل کی تسلی اور تشفی ضرور ہوئی ان تمام لعینوں کو قتل کرنے کی صورت میں، لیکن یہ پوری طرح سے امام حسین کی شہادت کا بدلہ یا انتقام نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے زیارت عاشورہ ہم نے کہا کہ واقع کربلا سے پہلے زیارت عاشورہ کو بھیجا گیا، یعنی بتایا گیا اس بات کو کہ یہ جو شخصیت، یہ جو شہید ہوں گی میدان کربلا میں، اس شخصیت کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ اس شخصیت کا انتقام خدا کے ذمہ ہے، اور اس شخصیت کا انتقام خدا اپنے نمائندے کے ذریعے سے ہی دلوائے گا۔ والوتر الموتور، یعنی ان کا انتقام لیا جائے گا، ان کے خون کا انتقام لیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ چیز ہمارے لیے کلیئر ہے کہ یہ انتقام جو امام مہدی لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے جب بھی آپ زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں، آپ اس زیارت عاشورہ کے ذریعے سے منتظر عزادار اس زیارت عاشورہ کے ذریعے سے کہہ رہا ہے کہ کیونکہ امام کے خون کا انتقام ابھی لیا جانا ہے، تو اس لیے مولا میں اس زیارت عاشورہ کو پڑھ کے جہاں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ سید الشہداء کے خون کا انتقام ایک منتقم آئے گا جو لے گا، اور میں یہ خواہش بھی بیان کر رہا ہوں کہ مجھے اس انتقام کو لینے میں امام زمانہ کا ناصر بنا دے۔ یہاں پر والوتر الموتور کا موضوع اگر آپ کی سمجھ میں آیا کہ ہم اس کے ذریعے سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ قیام صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ختم نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد ہم اس کے جو اگلے جملات ہیں وہ کیونکہ مصائب سے مربوط ہیں تو ہم مصائب سے پہلے اس کا تذکرہ کریں گے، لیکن اب یہاں سے اور انشاءاللہ اگلی مباحث میں زیارت عاشورہ میں جو دعائیں موجود ہیں، جو ہم دعا مانگ رہے ہیں، زیارت عاشورہ میں کچھ بڑی ہی امپورٹنٹ دعائیں پروردگار سے مانگ رہے ہیں، بڑے ہی اہم سوالات کر رہے ہیں خداوند متعال سے۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ ٹوٹل جو اس پر ریسرچ کی گئی، کہا کہ اس میں ٹوٹل ہم 12 دعائیں ہیں کہ جو پروردگار سے طلب کر رہے ہیں، اور یہ ساری کی ساری دعائیں بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں۔ ان میں سے ایک دعا جو ہم پروردگار سے مانگتے ہیں وہ دعا اس صورت میں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فصل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی بک ان یرزقنی طلب الصارق مع امام منصور، کہ ہم سوال کرتے ہیں، پروردگار تجھ سے سوال کرتے ہیں، الذی اکرم مقامک، ہم اس شخصیت کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں کہ جسے پروردگار نے مقام عطا کیا ہے۔ ہم سوال کریں الذی اکرم مقامک سید الشہداء، پروردگار نے آپ کو سٹیٹس دیا ہے، آپ کے پاس ایک خاص ڈیزگنیشن ہے، ہم اس ڈیزگنیشن کو اور اس سٹیٹس کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے ایک سوال کر رہے ہیں، اور اس سوال کو کرنے سے پہلے ہم ایک اور بات کہتے ہیں، اس بات کو سمجھیے گا اور اس مقام کی اہمیت کو سمجھیے گا۔ خدا انشاءاللہ ہم سب کو بیدار رکھے اور جاگ کر اس مطلب کو سمجھنے کی اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ اس دعا کی استجابت کے لیے درود بھیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہم اللہ اکبر یا رسول اللہ علی ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ مولا پروردگار نے آپ کو مقام دیا، اکرمنی مقامک، پروردگار نے آپ کے صدقے سے مجھے بھی مقام عطا کیا ہے، یعنی آپ کی شہادت ہوئی اور خدا نے مجھے عزادار کا سٹیٹس عطا کر دیا۔ یعنی یہاں پر مقام شکر ہے کہ یہ جو سٹیٹس سید الشہداء کو، یہ جو عزت، یہ جو اکرام خدا نے عطا کیا ہے، اس اکرام میں، اس سٹیٹس میں، اکرام کیا یعنی ایک خاص سٹیٹس، ایک خاص مرتبہ، ایک خاص رسپیکٹ، ایک خاص عزت
جو زمین والوں کے درمیان بھی ہے اور آسمان والوں کے درمیان بھی امام حسین کی ہے، ہم اس کی طرف اشارہ کریں۔ کہا اس کی وجہ سے یہ کیسا سٹیٹس ہے؟ یہ سٹیٹس یہ ہے کہ یہ عزادار جب اس مجلس میں آتا ہے تو یہ سٹیٹس عام نہیں ہے، اس مجلس میں آنے کی خواہش آسمان کے ملائکہ کرتے ہیں۔ یہ ایسا سٹیٹس ہے کہ جس کے لیے اللہ کے فرشتے خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں زمین پر آنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم عزاداروں کے قدموں کی خاک سے اپنے پروں کو متبرک کر سکیں۔ یہ وہ سٹیٹس ہے۔ کہا اس سٹیٹس کو ملنے پر جہاں میں شکر ادا کرتا ہوں، وہیں پر اس لیے خالی عزادار نہیں، زیارت عاشورہ بتا رہی منتظر عزادار۔ وَأَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ الصَّارِقِ مع امام منصور، میں یہ سوال کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ سٹیٹس سید الشہداء کے صدقے سے عطا کیا ہے، اب میری روزی میں یہ لکھ دے وَأَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ الصَّارِقِ مع امام منصور، یہ کہ میں امام منصور کے جن کی مدد اللہ کی طرف سے کی جائے گی، میں ان کا ساتھ دیتے ہوئے امام حسین کے خون کا انتقام لے سکوں، میں ریونج لے سکوں۔ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ اس دعا کو اپنی نماز کے بعد بھی مانگے۔ زیارت عاشورہ کی ہر دعا ایسی ہے کہ جس کو آپ جتنی مرتبہ ادر دن زیارت عاشورہ بھی اگر پڑھیں تو اس میں آپ بہت بڑی چیز طلب کر رہے ہیں کہ پروردگار تو نے اتنا بڑا مرتبہ مجھے دیا، مجھے عزادار حسین بنا دیا، مجھے حسینی بنا دیا، اب مجھے یہ مرتبہ بھی عطا کر کے امام زمانہ کی جو سپاہیوں کی فہرست جب بنائی جائے تو اس میں میرا نام بھی تحریر کر دیا جائے۔ بس یہاں پر یہ اکرام کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جس آیہ مجیدہ کا میں نے سہارا لیا، اس کو انشاءاللہ کل کی مجلس میں بھی میں آپ کے سامنے واضح کروں گی کہ اکرام یا یہ جو عزت ہے، یہ جو رسپیکٹ ہے، یہ جو مرتبہ ہے، یہ جو مقام ہے، اسے پروردگار نے لفظ مکرم کو قرآن حکیم میں تقریباً 4 مرتبہ دہرایا ہے۔ 4 مرتبہ قرآن میں آپ کو یہ لفظ ملتا ہے۔ پہلی جو ایک آیت ہمیں سورہ یاسین کے اندر ملتی ہے، یہ حضرت حبیب نجار کا واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حبیب نجار ایک ایسی قوم کے درمیان گئے کہ جہاں پر افراد دین کو تسلیم نہیں کرتے تھے، یہ افراد مشرک تھے۔ حبیب نجار نمائندے کے طور پر گئے اور انہوں نے جا کر وہاں پر اللہ کے واحد ہونے کو، یعنی اللہ کے ایک ہونے کو وہاں پر بیان کیا۔ توجہ کیجئے گا، حبیب نجار جب وہاں پر پہنچے تو حبیب نجار نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں کے لوگ ان کی بات نہیں سن رہے۔ وہ جو اخلاص ایک مبلغ کے اندر موجود ہوتا ہے، ایک پریچر کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ جو جانتا ہے وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچا دے اور لوگوں کو سمجھا دے کہ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کے اندر اللہ کو واحد مانے بغیر یا اس کے سامنے جھکے بغیر آپ کسی مقام یا کسی مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ حبیب نجار نے بڑی کوشش کی لیکن ان لوگوں نے حبیب نجار کو سنگ باران کر کے، یعنی سٹونز کو ان پر پھینکا، پیبلز کو پھینکا اور حضرت حبیب نجار پر اتنے پتھر پھینکے کہ ان کی شہادت ہو گئی۔ بڑی دردناک حبیب نجار کی شہادت تھی۔ یہاں پر اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ جب حبیب نجار کو دیکھیں، ایک مبلغ جو ہے نا وہ محبت کرتا ہے، جو ایک پریچر ہے، جو حقیقی مبلغ ہے، جو اسلام کا پیغام پہنچانا چاہتا ہے، وہ ہر شخص سے جس کو پیغام پہنچانا چاہ رہا ہے وہ ہر اس شخص سے محبت کرتا ہے، حتیٰ وہ اس کے ساتھ جو کچھ کرے وہ محبت کرتا ہے۔ اسے قرآن نے واضح کیا۔ حبیب نجار جب شہید ہو گئے تو اب اس کو سورہ یاسین کے اندر بیان کیا گیا، کہا قیلت خل الجنہ، ان سے کہا گیا کہ جاؤ اب تم جنت میں چلے جاؤ۔ لیکن عجیب بات ہے کہ حبیب نجار بجائے اس کے کہ جنت میں وارد ہوں ابھی بھی ان کے لیے سوچ رہے ہیں، کہتے ہیں قالا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو، کاش ان لوگوں کو پتا ہوتا بما غفر لی کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے ایک سٹیٹس عطا کر دیا ہے، مجھے ایک مقام دے دیا ہے، مجھے اکرام عطا کر دیا ہے۔ حبیب نجار کی یہ جو جملہ ہے یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہر شخص کو جو بھی
آپ کے درمیان آتا ہے کوئی اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے، اگر وہ حقیقی پیغام پہنچانے والا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ چاہے یہ اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، جنگ جمل میں کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب جنگ ختم ہو گئی تو دشمنوں کے لاشوں پر جا کر کھڑے ہوئے. بہت تھوٹ پرووکنگ ہے، اس پر توجہ کیجیے گا. وہاں جا کر کھڑے ہوئے اور جا کر کہنے لگے کہ اے کاش تم جان جاتے کہ حق میرے ساتھ ہے. ان لاشوں سے گفتگو کر رہے تھے. کہا کاش تم جان جاتے کہ حق میرے ساتھ ہے اور تمہیں یہ سب اس کا سامنا نہ کرنا پڑتا. یعنی علی ابھی بھی، جبکہ وہ ان کے خلاف جنگ کر رہے تھے، لیکن علی ابھی بھی ان کے درد کو محسوس کر رہے ہیں. تو یہ حبیب نجار بھی اس درد کو محسوس کر رہے تھے. اسی لیے پیغمبر گرامی ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مطلب کو بیان کرتے ہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ مل کر بلند ترین درود بھیجیے گا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کا ایمان کبھی متزلزل نہیں ہوا. یعنی متزلزل کا مطلب یہ کہ وہ ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے فیتھ کے اندر کسی بھی قسم کا ڈکریمنٹ آیا ہو. کا ایک شخصیت حبیب نجار کی ہے، ایک مومن آل فرعون کی ہے جو کہ فرعون کے دربار میں تھے لیکن مومن تھے، اور ایک علی ابن ابی طالب کی ہے. کہا لیکن افضلہما علی ابن ابی طالب، لیکن ان تینوں کے اندر سب سے افضل علی ابن ابی طالب ہیں. بلکہ دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو یہ بہتر ہوگا کہ وہ دونوں تو مومن تھے، یہ تو امیر المؤمنین تھے، تو ان کا ایمان کس طرح سے ڈگمگا سکتا تھا. بس یہاں پر یہ چیز واضح ہے کہ اکرام یا ریسپیکٹ جو اللہ نے دی ہے وہ ایک خاص مقام ہے، مرتبہ ہے. دوسرا جو قرآن میں ہمیں ذکر ملتا ہے وہ فرشتوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا، بل عباد مکرمون. یہ آیت مجیدہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 26 ہے، جس میں فرشتوں کو اکرام اور مرتبہ دینے کے حوالے سے گفتگو کی گئی. اسی طرح جو تیسری آیت ہے وہ سورہ معارج کی آیت ہے کہ جس کے اندر 9 ایٹریبیوٹس کو گھر جا کر کھولیے گا. 9 ایٹریبیوٹس کو بیان کیا گیا. ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم ان سب کو آپ کے سامنے بیان کر سکیں. 9 ایٹریبیوٹس کو واضح کیا گیا اور بیان کیا گیا، جن میں سے یہ کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہ فقراء کا خیال کرتے ہیں، یہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. ان 9 صفات کو بیان کیا گیا اور اختتام میں کہا گیا اولئک فی جنات مکرمون، یہ بہشت میں ایک خاص مقام پر موجود ہیں، انہیں خاص سٹیٹس ملے گا جن کے اندر یہ 9 کوالٹیز یا یہ 9 ایٹریبیوٹس موجود ہوں گے. تو یہاں مختلف مقامات پر اس اکرام کو بیان کیا گیا. انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دیکھیے عزادار ہمیں پروردگار نے بنایا اور ہم نے ایک دعا کی ہے. زیارت عاشوراء بار بار پڑھے اور ایک دعا کریں، لیکن وہ دعا بہت بڑی دعا ہے. لیکن اس دعا کی قبولیت کے لیے کوشش ضروری ہے. یعنی کوئی دعا بھی ایسی نہیں ہے کہ اللہ یہ کہے کہ آپ دعا کرتے رہیں، پڑھے نہیں آپ کے اچھے گریڈز آ جائیں گے، کوشش نہ کریں، اسٹڈی نہ کریں، آپ کے اچھے گریڈز آ جائیں گے. ہر دعا کی قبولیت کے لیے کوشش شرط ہے. ہم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار تو نے ہمیں مقام دیا ہے، تو نے ہمیں سٹیٹس دیا ہے، تو نے ہمیں مرتبہ دیا ہے، تو نے ہمیں درجہ دیا ہے، اب ہمیں امام زمانہ کا ناصر بنا دے. اس کا مطلب یہ کہ اکرام کو بڑھانے کے لیے یا اپنے سٹیٹس کو بڑھانے کے لیے یا امام مہدی کے ناصر بننے کے لیے مجھے اپنے اندر کچھ کوالٹیز پیدا کرنی ہوں گی. ان کوالٹیز کو انشاءاللہ کل ہم امام علی علیہ السلام اور باقی ائمہ علیہ السلام کی روایات سے آپ کے سامنے واضح کریں گے کہ اللہ کس طرح سے کس شخص کو کس سٹیٹس کو بڑھاتا ہے، کس شخص کا سٹیٹس اور مرتبہ بڑھتا ہے. کیونکہ ہم نے جیسے اپنی انگلش کی ڈسکشن کے اندر کہا کہ اگر تاریکی اور روشنی ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، ڈارکنس اور لائٹ ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا سٹیٹس کم ہو
وہ امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو۔ امام مہدی کو جب اتنا سٹیٹس اللہ نے عطا کیا ہے، ان کو منصور بنایا ہے، یعنی اللہ ان کی مدد کرے گا اس قیام کے اندر، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا سٹیٹس کم ہو اور میں امام مہدی کے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر، یہ شخصیات کہ جنہوں نے اس بات کو سمجھا کہ امام کا مرتبہ، امام کا سٹیٹس اور امام زمانہ کی حمایت کوئی عام بات نہیں ہے، تو یہ شخصیات اس حد تک احترام کرتی رہیں کہ جناب حبیب ابن مظاہر کے حوالے سے ان کے بچپن میں ملتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ کی نصرت کا یہ جو پروسیس ہے یہ بچپن میں شروع ہوتا ہے، یہ معرفت کا جو سفر ہے یہ بچپن میں شروع ہوتا ہے۔ حتیٰ اگر میں نے کل وہاب قلبی کا ذکر کیا تو ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلے ان کے اندر کوئی برائی موجود تھی یا خدا نخواستہ وہ کسی گناہ میں ملوث تھے، نہیں، وہ عیسائی تھے، لیکن جب انہیں ہدایت اسلام کی نظر آئی انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا۔ تو یہ گریجول پروسیس ہے، اس کے بغیر اچانک امام ہمیں اپنے لشکر میں شامل نہیں کریں گے۔ جناب حبیب کے بارے میں کہتے ہیں کہ ختم مرتبت ایک روز گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بچہ ہے جو سید الشہداء کے قدموں کی خاک کو اٹھاتا ہے اور اپنے چہرے پر ملتا ہے۔ یہ احترام ہے، یہ رسپیکٹ ہے امام حسین کی، یعنی حبیب ابن مظاہر کے پاس وہ بصیرت، وہ معرفت موجود تھی کہ حبیب ابن مظاہر اس وقت بھی امام حسین کے مقام کو جانتے تھے اور ایک خاص محبت امام حسین کے حوالے سے حبیب ابن مظاہر کے دل میں موجود تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ امام نے جب سفر کا آغاز کیا تو اس وقت بھی جناب حبیب کا انتظار کر رہے تھے۔ بہت سی مقاتل کی کتابیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ جناب حبیب کا سید الشہداء اس وقت سے انتظار کر رہے تھے۔ اس لیے جب وقت بڑھتا چلا گیا اور ایک ایک قدم یہ افراد آگے بڑھتے چلے گئے اور ایک منزل سے دوسری منزل تک، تو روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مقام پر امام حسین نے جب جناب ہن نے راستے کو روکا اور اب معلوم تھا کہ جنگ کی تیاری کرنی ہے، تو امام نے کچھ علم کچھ افراد کو تھما دیے۔ ایک علم تھا جو باقی بچا، ایک صحابی آگے بڑھے، کہا مولا یہ علم مجھے دے دیجئے، کہا نہیں، اس علم کو پکڑنے والا ضرور آئے گا اور میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں بس اسی طرح امام منتظر رہے یہاں تک کہ جب حالات بگڑتے چلے گئے تو ایک مرتبہ سید الشہداء نے جناب حبیب کو خط لکھا۔ جناب حبیب کی عظمت کو جب آپ پرسہ پیش کریں تو یہ سوچ کر پیش کیجئے گا کہ آپ امام حسین کے مقام کو، میرے اور آپ کے لیے امام حسین کا مقام سمجھنا ہی ناممکنات میں سے ہے۔ بہت مشکل کام ہے کہ ہم ان کا پوری طرح سے مقام سمجھ سکیں، لیکن وہ حسین حبیب ابن مظاہر کو جب خط لکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے میرے فقیہ اور دانشور دوست حبیب، آپ کا دوست حسین میدان کربلا میں تنہا ہے اور کوئی ان کی مدد کے لیے آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ حبیب، آپ اہل بیت کے مقام کو جانتے ہیں، آپ میرے مرتبے کو سمجھتے ہیں، حبیب جلدی کیجئے اور میرے لشکر کا حصہ بن جائیے۔ کہتے ہیں جناب حبیب کو جیسے ہی یہ خط ملا تو جناب حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے۔ جناب حبیب نے اس خط کو کھولا، کھولتے ہی چہرے کا رنگ بدل گیا۔ زوجہ نے سوال کیا، کہا کہ جناب حبیب بتائیے اس خط میں کیا لکھا ہے؟ کہا یہ میرے آقا اور مولا امام حسین کا خط ہے۔ اس بات کو سننا تھا، ایک مرتبہ وہ حالات سے آشنا تھی، کہا اس میں کیا لکھا ہے؟ خط کو پڑھ کر سنایا اور کہا کہ مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ زوجہ کہنے لگی خاتون کا کردار، وائف کا کیریکٹر ہمیں یہاں سے سمجھ میں آتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب حبیب نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنے قبیلے کے لوگوں سے ایڈوائز لوں، ان سے مشورہ لوں کہ کیا مجھے مدد کے لیے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ جناب حبیب کی زوجہ اپنے مقام سے اٹھی اور کہا کہ حبیب، فاطمہ کا بیٹا میدان کربلا میں تنہا تمہیں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ میں اس حبیب کو نہیں جانتی
کہ جو حبیب مجھے ابھی نظر آ رہا ہے وہ حبیب تو جان نثار ہے، وہ حبیب تو مدد کرنے والا ہے۔ فاطمہ کا بیٹا میدان کربلا میں تنہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے سے سوال کروں گا، اپنے قبیلے سے پوچھوں گا کہ کیا میں مدد کے لیے جاؤں یا مدد کے لیے نہ جاؤں۔ اس بات کو سننا تھا، جناب حبیب مسکرانے لگے، کہا میں آپ کا جذبہ دیکھنا چاہتا تھا، میں آپ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتا تھا، آپ کی مرضی پوچھنا چاہتا تھا۔ بس یہ کہہ کر جناب حبیب تیار ہوئے، اپنے غلام کو تیار کیا۔ ایک بڑی عجیب روایت ہے، فاطمہ کا فرزند کتنا غریب ہے، فاطمہ کا فرزند کتنا بے کس ہے۔ 61 ہجری کے حسین کی غربت کو یہاں سے سمجھ سکتے ہیں ہم کہ مکہ میں یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جناب حبیب نے اپنے غلام سے کہا کہ کل کوفہ کے دروازے پر سواری کو تیار رکھنا، اور جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہونے والا ہوگا میں وہاں پہنچنے کی کوشش کروں گا اور ہم کوفہ سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ محاصرہ سخت کر دیا گیا تھا اور وہاں سے نکلنا بھی مشکل تھا۔ کہتے ہیں کہ جناب حبیب کو وہاں پہنچنے میں تھوڑی سی دیر ہوئی، اور جیسے ہی جناب حبیب کے غلام نے محسوس کیا کہ جناب حبیب نہیں آ رہے، غلام ایک مرتبہ سواری کے قریب گیا اور سواری سے کہا، اے گھوڑے، آج سے پہلے میں تجھ پر سوار نہیں ہوا کیونکہ میں غلام ہوں، یہ میرے آقا کی سواری ہے، میں اس پر کبھی سوار نہیں ہوا، لیکن ہاں اگر آج جناب حبیب یہاں کسی بھی وجہ سے نہ پہنچ سکے تو تم میری مدد کرنا، میں اپنے مولا حسین کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ کربلا کے میدان میں تنہا ہے، وہ کربلا کے میدان میں میرے منتظر ہیں، میرے آقا کے منتظر ہیں۔ بس ایک مرتبہ جناب حبیب بھی اسی اسنا میں پہنچے، اس گفتگو کو سنا، رونے لگے اور کہا، سید الشہداء آپ کتنے غریب ہو گئے، آپ کتنے بے کس ہیں کہ آج غلام بھی آپ کی مدد کے لیے اس طرح سے مسترب نظر آتا ہے۔ بس ایک مرتبہ جناب حبیب اپنے غلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اب جو روز عاشور آیا اور جناب حبیب نے جانے کی اجازت مانگی، سید الشہداء نے اجازت دی، جناب حبیب میدان میں پہنچے۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ آپ نے اجازت مانگی، بعض کہتی ہیں کہ سید الشہداء سے اجازت مانگنے کی نوبت نہیں آئی، بلکہ جناب حبیب سے امام حسین نے کہا، جاؤ جا کر نماز کی مہلت مانگ لو۔ جیسے ہی جناب حبیب نے کہا، ہم نماز ظہر ادا کرنا چاہتے ہیں، حسین بن نمیر ایک مرتبہ اپنے مقام سے لعین اٹھا اور کہنے لگا، حسین تم نماز پڑھنا چاہتے ہو تو نماز پڑھ لو، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس جملے کو سننا تھا۔ حبیب ابن مظاہر ایک مرتبہ اپنے مقام سے بلند ہوئے، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور کہا، تم کہتے ہو فاطمہ کے بیٹے کی نماز قبول نہیں ہوگی اور تمہاری نماز قبول ہو جائے گی۔ بس ایک مرتبہ اسی کیفیت میں جناب حبیب ابن مظاہر کے اس جملے کو سننے کے بعد ان کی جانب سے وار کیے جانے لگے۔ دشمنوں نے کبھی نیزے مارے، کبھی تیر پھینکے۔ حبیب ابن مظاہر جو سن و سال کے لحاظ سے بہت ضعیف شخصیت ہے، کہتے ہیں اپنے کمر پر پٹکا باندھ رکھا تھا، اور مقاتل میں لکھا ہے، راوی کہتے ہیں کہ ایسے پٹکا باندھا تھا کہ ہمیں لگتا تھا جیسے کوئی جوان میدان میں آ رہا ہے۔ جناب حبیب بہت دیر تک جنگ کرتے رہے کہ ایک مرتبہ وہ مقام آیا کہ جناب حبیب پر اس حسین بن نمیر نے حملہ کیا۔ جناب حبیب گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے، آپ کا بدن خون آلود تھا کہ ایک مرتبہ سید الشہداء آپ کے بدن اطہر پر پہنچے اور کہا، اے حبیب آپ خدا کے وہ برگزیدہ شخص ہیں جو ایک رات میں پورے قرآن کی تلاوت کر لیتے تھے۔ میں کہوں گی حبیب آپ کس قدر خوش سعادت ہیں، آپ کس قدر لکی ہیں، آپ کس قدر خوش قسمت ہیں کہ وہ جو قرآن ناطق ہے وہ وقت شہادت میں آپ کی بالین پر آ کر، آپ
کے قرآن کی تلاوت کی گواہی دے رہا ہے، اور آپ کے دل کی تسلی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حسین آپ کے سرہانے موجود ہیں، لیکن میرا سلام ہو حسین کی غربت پر کہ جب وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے تو کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے، جسے زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے بیان کیا کہ امام حسین اپنی چشم نیم باز سے، اپنی آدھی کھلی آنکھوں سے کبھی خیمے کی طرف دیکھتے تھے، کبھی مقتل کی طرف دیکھتے تھے، گویا زبان بے زبانی سے یہ کہتے ہوں اے میرے حبیب کہاں ہو آ جاؤ، اے میرے عباس کہاں ہو آ جاؤ۔ اسی لیے مقاتل کہتی ہیں کہ دلہ زینبیہ پر وہ جو ایک بہادر بہن کھڑی تھی، اس نے پکار کر کہا اے میرے بھائی پریشان نہ ہو، اگر کوئی موجود نہیں، آپ کی بہن زینب آپ کے لیے موجود ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، رزم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار عالم ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمانا۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عظمتوں کے صدقے سے ہم نے حسین کے حبیب کو یاد کیا ہے، تو ہماری نصرت فرمانا، تو ہماری مدد فرمانا، تو ہماری مشکل کشائی فرمانا۔ یہ جن آنکھوں سے حبیب ابن مظاہر کے غم کو یاد کر کے آنسو نکلے ہیں، انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عظمتوں کے صدقے سے بلند ترین آمین کہیے اس وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے۔ جتنے افراد یہاں پر موجود ہیں، ان کے دلوں میں جو بھی شرعی حاجات ہیں، ہم ان ایام اذاں میں اپنے غموں پر رونا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے مولا ہم آپ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مومنہ یہاں کوئی غم لے کر آئی ہے، جب یہاں سے نکلے تو اس کے دل سے وہ غم دور ہو چکا ہو، کیونکہ ہم خالصتاً صرف آپ کے غم میں گریا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے اضطراب کو، ہمارے درد کو، ہماری تکلیفوں کو، ہماری بیماریوں کو اس ذکر کے ذریعے سے دور فرما دینا۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عظمتوں کے صدقے سے ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دینا، اور ہمیں اعمال خیر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمانا۔ پروردگار جتنے بھی مریض بالخصوص دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اور ایک بہن کے جن کی اس وقت سرجری ہو رہی ہے، ان کی شفا یابی کے لیے آپ سب سے خصوصی التماس ہے، پروردگار ان کو امام حسین علیہ السلام کی تربت شفا کے صدقے سے ان کی کامیاب سرجری ہو اور ان کو جلد سے جلد شفا یابی نصیب ہو۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عظمتوں کے صدقے سے میرے کریم، ہے میرے حکیم، ہے میرے علیم، پروردگار یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمانا، ہمیں اس قابل بنانا کہ ہم امام کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکے، خون کے آخری قطرے اور اپنی آخری سانس تک زمانے کے امام کی مدد اور نصرت کرنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد۔ اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والأحیاء منهم والأموات، تاب بیننا وبینہم الخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ ماتم حسین۔